गुमराह एपिसोड 112। कुछ ही देर बाद मैं फॉरेन एक्सचेंज बिल्डिंग के सामने खड़ा था और मेरा कलेजा बाहर को आ रहा था। मुझे उस आदमी से मिलना था जिसने आबी को अपने शिकंजे में ले रखा था। मैंने उस ऊंची मजबूत बिल्डिंग पर एक नज़र डाली और अपने हवास ठिकाने रखकर मैं अंदर जा घुसा। मुझे वो कुर्सी का अहमक नज़र नहीं आता था, माकूल आदमी दिखाई देता था जिसने पुलिस को अपने चक्कर में लाकर मुझे और आबी को निढाल कर दिया था। बिलाशुबा वो आदमी इस लायक था कि मैं उसे किसी और हालत में बहुत ऊंचा उठाता, किसी भी तरह उसकी कोई बात गलत ना होने देता। मगर आबी को जिस तरीके से उसने वहां से उठवा लिया था वो ऐसा काम था जिसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तमाम दरवाजे देख चुका। वो अपने दफ्तर के आखिरी हिस्से में बैठा था और एक दफ्तर वहाँ था जो उसके स्टेनोग्राफर के लिए मखसूस था। दाएं हाथ वो दफ्तर था। मैंने उसकी तरफ निगाह नहीं की बल्कि सीधा कमरे में जा घुसा। वो आदमी एक ऊंची सी मेज़ की दूसरी तरफ बैठा था। फ़ोन उसके हाथ में था। मुझे उसने देखा तो फ़ोन हाथ से नीचे रख दिया। कहिए जनाब, कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता था। बात यह है कि तशरीफ़ रखिए, कोई ख़ास बात हो तो मुझे बताएं, वरना मेरे स्टेनो से बात कर लें। जी नहीं, मुझे आपसे ही मिलना है और मेरा मकसद ये है कि आप इत्मीनान से बैठे और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं देख रहा था कि वो आदमी बहुत ही जामज़ेब है। उसका वो खूबसूरत चेहरा मुझे आज तक नहीं भूला। वो गर्मियों का लिबास ज़ेब तन किए था और सिगरेट वो बहुत उम्दा पी रहा था। मैं दरअसल आबी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने अपना पिस्तौल दाएं हाथ में ले लिया। ये बेआवाज़ चलता है। आप मुझे अभी और इसी वक्त आबी के बारे में बता दें। वो आदमी ज़रा देर के लिए परेशान हो गया। अच्छा, तो आप आबी के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आबी मेरे लिए एक अजाब बन गया है। मैं कैसे समझाऊँ कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुझे बताएं कि आबी कहाँ है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरा आबी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊँ जनाब, मेरा आबी से रत्ती भर ताल्लुक़ नहीं है। ये बात साफ जाहिर है कि वो उस रोज़ पुलिस की हिरासत में था। आपने उसे उस रोज़ वहाँ से छुड़ाया और अब वो पता नहीं कहाँ है। मैं आपसे कैसे अर्ज़ करूँ? ठहरे, ये देखें, इस डायरेक्टरी में ज़हीर नाम के आदमी है। इनसे आप ताल्लुक़ क्यों नहीं पैदा करते? उनसे बात करें। वो ज़रा देर के लिए भूल ही गया था कि मेरा पिस्तौल उसके मगज़ को जद में लिए हुए है। हाथ उसके बेस के ऊपर थे और वो किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं कर रहा था। मगर मेरा दिल ये कह रहा था कि वो कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो मेरी तबाही का बायस बन सकती थी। ऐसा ही एहसास था। मैंने उठकर उसे दाएं हाथ से आगे बढ़ाकर ऊपर उठाया। मेरा ख्याल है वो अपनी बाईं टांग से कोई ऐसी हरकत कर रहा था जिससे उसके लवाहिकीन उसकी तरफ राग़िब हो सकते थे। बात ऐसी ही थी, मगर मैंने उसे जाने दिया। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी जान की कीमत का ख्याल रखना चाहिए। आबी तुम्हारा कोई नहीं लगता। एक आदमी की जान से ज़्यादा कीमती शय कोई नहीं है। सीधी तरह बता दो कि वो आदमी कहाँ है। मैंने उसके गले पर हाथ रख दिया। एक लहजे की देर थी और मेरा हाथ उसके नरखरे को दबा सकता था। बोलो, मेरी बात का जवाब दो। ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। छोड़ दो मुझे। बताओ, वक्त ज़ाया ना करो। उसके लिए मैं सारे शहर को तबाह कर सकता हूँ। वो दरअसल डॉक्टर धुम्मन के पास है। वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। नहीं, मुझे उनके पास ले चलो। मैं हर हाल में उनसे मिलना चाहता हूँ। वो मेरे अंगूठे की जद से बाहर नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़रा मेरी जान छोड़ दो। वो मुझसे 2 कदम पीछे हटना चाहता था, मगर मैंने उसका पिंडा नहीं छोड़ा। वो कुर्सी से अलग होकर एक सोफे की तरफ बढ़ा, यूं कि मेरे अंगूठे का दबाव उस पर बेहद सख्त था। दोनों चीज़ें अलग रख लो और मेरी बात गौर से सुनो। उस रात मैंने जो डॉक्टर धुम्मन के कहने पर आबी को पुलिस की जद से बाहर निकाला तो वो बेहद परेशान था। मैंने उसे वहाँ से उठाकर डॉक्टर धुम्मन के खुफिया तहखाने पर पहुँचा दिया। वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। वहाँ डॉक्टर धुम्मन और उसकी बीवी के अलावा सवाद खान और 3 आदमी और भी मौजूद थे। मैंने डॉक्टर धुम्मन को मुबारकबाद दी और वहाँ से चल दिया। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। तो फिर तुम मेरे साथ उस खुफिया तहखाने तक चलोगे? हाँ, मुझे इसके सिवा और कोई चाराकार नज़र नहीं आता। मैं आपके साथ चलता हूँ। तो फिर चलो, और ये भूल जाओ कि तुम्हारे यहाँ बहुत से गुर्गे मौजूद हैं। मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया। उसने वहीं से अपने स्टीनियो से कहा कि वो एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा है।
بلا شبہ وہ اس فرم کا مالک تھا اور جدھر سے بھی وہ گزرتا تھا لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ میرے ساتھ چلتا ہوا آگے نکلا اور دفتر سے باہر آ کر ایک کار میں جا بیٹھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی لگا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ اس نے کسی ایک کو بھی اپنے پیچھے آنے کے لیے نہیں کہا، مگر میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی بہت ہی محفوظ جگہ تلاش کر لی تھی۔ یہ میرا احساس تھا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تو اس نے گاڑی چلا دی۔ ذہن اس کا ایک ہی نقطے پر ٹکا ہوا تھا۔ کسی بھی صورت میں وہ اس نقطے سے اپنا ذہن ہٹا لینے پر راضی نہیں تھا، اور میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ایسا کون سا نقطہ ہے جس پر اس نے اپنا ذہن پوری طرح مرتکز کر لیا تھا۔ گاڑی وہ سڑک پر لایا تو مجھ سے بولا، کیا عابی صاحب آپ کے دوست ہیں؟ ہاں، وہ میرا دوست ہے اور سارے جہاں سے زیادہ اچھا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بات معلوم کر کے بے حد افسوس ہوا ہے کہ عابی اس دنیا میں اب پورا نہیں آدھا رہ گیا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا، پہلے میں اسے دیکھ لوں پھر بات کروں گا۔ میں نے اپنے سارے وجود کے طاق بند کرتے ہوئے کہا، میں عابی کے بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، بالکل بھی نہیں۔ میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اس کو دیکھ کر ہی میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا۔ آپ کو یقین کر لینا چاہیے۔ نہیں، میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا، گاڑی ٹھیک طرح سے چلاؤ۔ وہ چپ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے گاڑی ایک 4 منزلہ عمارت کے سامنے کھڑی کی، اس کو تالا لگایا اور مجھے ساتھ لے کر وہ نچلی منزل میں جا گھسا۔ سامنے ایک بڑا سا دروازہ تھا، اس پر تالا لگا تھا۔ اس کو الگ چھوڑ کر وہ بائیں ہاتھ تنگ دروازے پر پہنچا۔ وہاں یوں ہی ایک بے جان سا آدمی پہرا دے رہا تھا۔ ظہیر نے اس آدمی کو اٹھایا اور اس سے تالے کی چابی مانگی، جو اس نے دے دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، میرے سامنے کئی قسم کی اونچی نیچی ٹیڑھی میڑھی میزیں اور کرسیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان سے پیچھے زمین پر ایک آدمی لیٹا تھا۔ اف میرے خدا، انہوں نے عابی کا یہ کیا حال کر رکھا تھا؟ وہ سر سے پاؤں تک مٹی میں ملا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، اور اس کے ہاتھ ابھی تک سلامت تھے، مگر وہ ہاتھ پہلو سے بندھے تھے، بالکل بندھے تھے، یوں کہ وہ ان سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ افسوس مجھے یہ ہے کہ اس کی جگہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہاں، یہی خواہش تھی ان کی۔ ظہیر بولا، تم بکواس بند کرو، کہ میرے دوست کا تم نے کیا حال کر دیا ہے سور؟ یہ کہہ کر میں نے ظہیر کو گلے سے پکڑنا چاہا، مگر وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے مجھے گرا دینے والے انداز سے نیچے جھک کر ایسی پٹخنی دی کہ اگر میں آگے نہ ہو گیا ہوتا تو وہ مجھے زمین پر لے ڈوبا تھا۔ ہاں، اب میں تم سے بات کر سکتا ہوں، نکالو اپنا پستول۔ اس نے میرے دائیں ہاتھ پر خوفناک وار کیا، اور پیشتر اس کے کہ میں اس کو سمجھ سکتا، اس نے پورے قد سے میرے گلے میں اپنی ٹانگیں اتار دی۔ مجھے اس نے ٹانگوں سے پکڑ لیا تھا۔ میں سمجھا میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اس کی وہ ہمت میرے لیے قابل داد تھی اور قابل دید بھی۔ میری ٹانگیں پکڑ کر اس نے پیچھے جھکائیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میری گردن زمین پر ٹکا دی۔ اب وہ میرا پستول ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تو کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اس کو اپنی جیب تک نہ پہنچنے دوں۔ وہ مجھے اس دڑبے میں اس لیے لے گیا تھا کہ میرے لیے وہاں ایک ایسا قید خانہ بنائے جس میں کوئی روزن ہو، نہ کوئی دروازہ۔ اس کو سامنے لا کر میں نے پوری قوت سے اسے ڈھونڈ ڈالا، یوں کہ ایک ایک جگہ میں نے اس کی سیدھی کر دی، مگر وہ اس سے بھی بے بس نہ ہوا۔ اس نے مجھے ٹانگوں سے اٹھا کر اوپر اچھالا تو عین اس وقت میرے ہاتھ میں اس کا وہ گردن والا حصہ آ گیا۔ میں بس اسی کے چکر میں تھا، مجھے وہ نرخرا ہی تو چاہیے تھا۔ میں نے اس کی رگے احساس مسل کر اسے خاموش کر دیا۔ اس سے فارغ ہو کر میں عابی کی طرف لپکا، مگر وہ بالکل چپ تھا، یوں جیسے اس کو کوئی ٹیکا لگا دیا گیا ہے۔ میں نے اسے بہت مشکلوں سے اوپر اٹھایا، مگر وہ پھر نیچے جھک جاتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے انہی قدموں اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ وہ اس کے لیے پانی لے کر آئے۔ وہ اٹھا اور پانی لے آیا۔ میں نے جا کر وہ پانی عابی کے چہرے پر ڈالا، اس کے سر پر ڈالا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر ڈالا۔ تب کہیں جا کر اس کو ہوش آیا، مگر بڑی مشکلوں سے۔ اس نے بڑی ہی پریشان کن صورتحال میں بات کی، یوں جیسے وہ اس نیند سے بہت زیادہ حذر اٹھا چکا ہو۔ کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ کیا ہے میرے پاس؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عابی؟ میں تمہارا دوست ہوں جیلانی۔ اوہ، ارے تم، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ تمہیں بھی پریشان کر دیں گے، وہ تمہاری بھی آنکھیں نکال لیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کے لیے، میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پہلے انہوں نے مجھے کسی اور جگہ رکھا، اب کل سے یہاں ڈال دیا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہوا کیا تھا؟ کس نے تم پر ظلم کیا؟ وہ ڈاکٹر دھمانی تھا۔ میرے ہی ہاتھ کھولو، مجھے تو ان سے کام لیے بھی دن گزر گئے ہیں،
میں نے اس کے ہاتھ کھول کر اچھی طرح مسلے، ان میں کچھ حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اس کے دونوں پاؤں بھی کھول دیے، جوں توں کر کے میں نے اس کے ہاتھوں پیروں کا اچھی طرح مساج کیا۔ ان میں کچھ حرکت پیدا ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ تو میرے پیچھے کس لیے آیا پیارے؟ چھوڑ دیا ہوتا مجھے، میں تو بیکار ہو گیا ہوں۔ نہیں یار، ایسا نہ کہہ، میں تیرے بغیر کیسے جی سکتا تھا؟ کچھ تو سوچ، مجھے بتا میں کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں یار، بس اب تو چلا جا یہاں سے۔ کوئی آدمی آتا ہوگا اپنے ساتھ بہت سے برے آدمی لے کر، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پاگل ہے تو؟ میں تیرے ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی شے تجھے نہیں چھو سکتی۔ اٹھ یہاں سے۔ نہیں یار، یہ نیند اچھی تھی، تو نے بہت پریشان کیا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ تو بالکل پاگل ہے، فکر مت کر، میں تیرا علاج کراؤں گا، میرے ساتھ چل، اٹھ جا۔ میں نے اس کو سہارا دے کر اوپر اٹھایا۔ پٹی اس کے سر پر بندھی تھی اور اس کا سارا بدن ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو بڑی مشکلوں سے اوپر اٹھا کر اونچی نیچی میزوں کے پار اتارا، پھر سہارا دے کر میں اسے آگے لے گیا۔ وہ آدمی جو پہرے پر تھا اب بھی سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے چابی اس کے حوالے کی تو وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں کوئی بہت ہی پریشان حال آدمی ہوں۔ وہ بولا، یہ چابی مجھے کیوں دیتے ہو؟ اس آدمی کو اندر رکھو، تالا لگا دو۔ پاگل ہے تو؟ اس آدمی کو میں اسپتال لے جا رہا ہوں، اندر ایک آدمی ہے، وہ اندر ہی رہے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو ایک ہی دھول میں آگے کر دیا۔ اس دروازے کی طرف جس سے میں نکل کر باہر آیا تھا، دراصل ان لوگوں نے وہاں ایک ایسا آدمی بٹھا رکھا تھا جس کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آبی کو میں نے اس موٹر میں ڈالا جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ چلتی کس طرح ہے۔ چابی اس کی ظہیر کے پاس تھی۔ آبی کو وہیں بٹھا کر میں اس آدمی کے پاس جا پہنچا جو اپنی تکلیف کا اب دوسرا مرحلہ شروع کرنے والا تھا۔ اس کی جیب سے میں نے چابی نکالی اور اس آدمی کو میں نے کمرے کے اندر ڈال دیا جسے میں پاگل سمجھ چکا تھا۔ دروازہ میں نے بند کیا اور آ کر چابی موٹر پہ لگائی۔ وہ فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ میں اسے لے کر باہر چل دیا۔ میں کسی ایسی جگہ کا متلاشی تھا جہاں سے میں آبی کو فوراً کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتا۔ اس وقت میرے پاس غمزدہ خانم کی جگہ موجود تھی۔ میں اسے سیدھا لے کر طارق روڈ جا پہنچا۔ اس روز کوئی اہم دن تھا۔ بازار تو کھلے تھے مگر دفتروں میں چھٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں آبی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا تو غمزدہ خانم مجھے گھر پر ہی مل گئی۔ یہ کیا کر دیا آپ کے بھائی کو انہوں نے؟ کچھ نہیں پتا، بس تقدیر اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس کو آرام سے اطمینان کے ساتھ اندر لٹائیں۔ میں نے آبی کو آگے بڑھایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آبی کو تھاما اور ہم نے اندر لے جا کر اسے خوابگاہ میں لٹا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد فردوسی خانم نے کپڑے نکالے اور مجھے دے کر بولی، میں کسی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ نہیں، ذرا ٹھہر جائیں، اس سے پوچھیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے خوابگاہ کا دروازہ بند کیا اور آبی کے کئی دنوں کے گلے سڑے کپڑے اس کے بدن پر سے اتار دیے۔ کوئی بھی شے سلامت نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کو اچھی طرح ایک کپڑے سے صاف کر کے تولیہ مارا اور پھر کپڑے میں نے اسے پہنا دیے۔ جب وہ ذرا اطمینان سے لیٹا تو میں نے خوابگاہ کا دروازہ کھول دیا۔ فردوسی خانم ہمارے لیے 2 کوک تیار کر کے لائی تھی۔ وہ میں نے اور آبی نے حلق سے اتارے تو میں نے آبی سے پوچھا، مجھے بتا تو صحیح آبی، یہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کس نے تجھے اس حال کو پہنچایا؟ ڈاکٹر دھمن کا ایک ساتھی ہے ڈاکٹر بھٹی، اس نے اور عالیہ نے میرے لیے جال بچھایا ہے۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ کچھ تو پتا ہوگا تجھے؟ ہاں، جب میں ان عورتوں سے بے بس ہو گیا اور ان لوگوں نے مجھے ڈھیر ساری شراب پلا دی، مجھ سے میرا سارا راز لے لیا، تو ان عورتوں نے پولیس کو خبر کر دی۔ تم تو اپنی جگہ بچ گئے، جیسے بھی تھے تمہیں خبر ہو گئی تھی، مگر مجھے ان لوگوں نے پہلے سے ہی باندھ لیا تھا۔ اٹھا کر مجھے ان لوگوں نے وہاں سے ایک الگ کمرے میں پہنچا دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ تم وہاں سے کس مصیبت سے باہر نکلے ہو، مگر میں اس رات پولیس کی زیر حراست رہا۔ دوسرے دن کوئی ظہیر نام کا آدمی تھا، وہ میرے پاس آیا، مجھ سے اس نے ساری بات پوچھی۔ پولیس والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں ظہیر کے ساتھ پولیس کی حراست سے باہر جا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ میں ظہیر کا بہت زیادہ شکر گزار تھا، مگر ان لوگوں نے تو کوئی چال چلی تھی۔ مجھے ظہیر نے اس رات ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے میرا نکلنا ناممکن تھا۔ مجھے ان لوگوں نے ایسے اسپتال پہنچایا کہ اس کی ایک ایک بات میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں۔ وہیں میری ملاقات دھمن اور عالیہ سے بھی ہوئی۔ وہیں پر وہ ڈاکٹر بھٹی بھی تھا۔ ان کے چہروں سے ایسی عیاری ٹپک رہی تھی کہ میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میرے ہاتھ پاؤں تو ان لوگوں نے پہلے ہی باندھ لیے تھے۔ گاڑی سے میں اترا تو پیچھے سے کسی نے میرے دونوں بازو جکڑ لیے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر وہ بازو اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد میں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا۔
مجھے ٹانگوں اور بازوؤں سے بے بس کر کے وہ ایک مشین کے پاس لے گئے. میرا خیال ہے وہ بازو کاٹنے کی کوئی مشین ہوگی. میں نے بہت وائے ویلا مچایا مگر کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا. دھمن نے سب سے پہلے میرا معائنہ کیا اور بولا, ہاں اس کے قرنیے تو بہت عمدہ ہیں, آپ ان کو اتار لیں. اف میرے خدا, جب وہ یہ بات مجھ سے کہہ رہا تھا تو میں ہی جانتا ہوں. مجھے بہت افسوس ہوا مگر میں کیا کر سکتا تھا. اس رات انہوں نے میرے دونوں قرنیے نکال لیے اور اب وہ مجھے تیسری جگہ منتقل کر چکے تھے. سواد خان بھی وہیں تھا اور اس کے 3 گنڈے بھی, مگر وہ تو محض ان کے گنڈے تھے. تیسری جگہ منتقل کرنے کے بعد وہ مجھے ایک اور آپریشن سے گزارنا چاہتے تھے اور اب کی بار ان کا ہدف میرے گردے تھے. پتہ نہیں ایسا کیوں ہے مگر مجھے اب کی بار جینے کی حوث بالکل نہیں رہی تھی. وہ پاگل کا بچہ پہرے دار تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے دیکھ لیتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اب کی بار میرا قرنیے کا آپریشن درست ہونے پر وہ مجھے گردے سے بھی محروم کر دیتے. مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قصہ کیا ہے. میں تو پاگل ہو گیا ہوں. تم نہ آتے تو میں ویسے ہی مر جاتا. میری جسم میں اب جان تو باقی ہی نہیں رہ گئی. ایسا نہیں کہتے پیارے, فکر مت کرو, میں ان سب کو دیکھ لوں گا. یہ کہہ کر میں نے فردوسی بیگم سے کہا کہ وہ کسی ماہر چشم ڈاکٹر کو فون کرے, میں پیسے دینے کو تیار ہوں. وہ میری اس بات پر قدرے ہنسی اور بولی, پیسے بہت ہیں, آپ کے بھائی کو آرام ملنا چاہیے. یہ کہہ کر اس نے ایک ڈاکٹر افضال احمد کو فون کر دیا. وہ گھر پر ہی تھا. فوراً آنے کا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر دھمن کہاں ہے؟ ابھی یہاں ہے نا؟ ہاں میرا خیال ہے وہ ابھی یہاں ہے. ہو سکتا ہے وہ 2-4 دن میں باہر نکل جائے. تم فکر نہ کرو, میں دیکھ لوں گا. اس ڈاکٹر دھمن کی آنکھوں کا آپریشن بھی ایک دن ہونا ہے. بالکل ہونا ہے. تجھے تو تمغہ رضالت ملنا چاہیے پیارے. تو کیا سوچ کر وہاں سے نکل بھاگا تھا؟ ایسا نہ کیا یار, میں تو اپنی جان بچا لے گیا مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تیرے ساتھ کیا کر چکے ہیں. تیری یہ پٹی نہیں ہے؟ ہاں آج صبح انہوں نے بدلی تھی. ابھی وہ میرے گردے کا آپریشن کرنے والے تھے. تو بالکل فکر مت کر, بس اب میں تیرے ساتھ ہوں. سمجھتا ہے نا تو, میں دیکھ لوں گا ان کو. مگر تو کیا کر سکے گا پیارے؟ میری تو انہوں نے آنکھوں سے قرنیے ہی نکال لیے. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ قصہ کیا ہو گیا. تو فکر نہ کر, میں تیری آنکھوں میں ان کے قرنیے ڈال دوں گا. مت سوچ کہ وہ میرے یار کے قرنیے کھا کر جی لیں گے. آپ بھی کچھ سوچ میں ڈوب گیا. اسے میری بات کا یقین نہیں آتا تھا. ایک ہی تو میرا دوست تھا مگر وہ بھی مجھ پر اعتبار نہیں کر رہا تھا. کیسی بے بسی کی بات تھی. مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ تجھ سے تیرے دونوں ہاتھ چھین چکے ہیں. تو غالباً ان کی دوسری منزل کے پنجرے میں تھا. ہاں وہ یہی کہہ رہے تھے. میں ان کے پاس ہی تھا. وہ جگہ مجھے نہیں بھولی. میرا خیال ہے کہ وہ تجھے فون پر بلا رہے تھے اور عین اس وقت کمرے میں ڈاکٹر دھمن گھس آیا. اس نے وہ معاملہ ختم کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ میں ساری بات تجھ سے کہہ دوں اور تجھے بس تقدیر کے آگے ہار مان لینے کی بات کہہ دوں. وہ یہی چاہتے تھے. تو یہ بات تھی. میں بھی حیران تھا کہ وہ تیرے کٹے ہوئے ہاتھ کیا کریں گے. وہ تو پنجرے کو یوں پھیرتے ہیں کہ آدمی کا ایک عضو دوسرے کے کام آ سکے. حد ہو گئی, حد ہو گئی بھائی. خدا کی قسم میں ان سے بہت خوفناک انتقام لوں گا. نہیں پیارے, وہ کسی بھی طرح باز نہیں آ سکتے. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے. نہیں آبی, یہ نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. وہ ایک دن میرے ہاتھ ضرور آئیں گے. تمہاری مرضی, مگر میرا حال تم دیکھ رہے ہو. مت سوچو کہ تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو. یہ تو مجھ پر چھوڑ دو, میں جانوں اور میرا کام. فردوسی بیگم, ان کے لیے کھانا لے آئیں. ہاں کھانا, واقعی بہت عمدہ چیز ہے یہ کھانا. اور مجھے بس انہوں نے سڑی ہوئی چائے اور نمکین بسکٹ ہی دیے تھے. میں کیا کہہ سکتا تھا. کھانا لے آئیں فردوسی بیگم. پتہ نہیں کیسا دور جا رہا ہے ہم پر. خدا کو ہی معلوم ہے کہ آگے کیا ہوگا. میں نے یہ بات کچھ ایسے لہجے میں کی کہ آبھی بھی پریشان ہو گیا. وہ بولا, تجھے جب پتہ چلا کہ میرے بازو کٹ گئے ہیں تو تیرا کیا حال ہوا ہوگا؟ میں سمجھا کہ میرے اپنے بازو کٹ گئے. اف پروردگار, یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے ڈھلو صاحب کی بھی پرواہ نہیں کی. ان کی کار پر گولیاں چلی تھیں. وہ اسپتال میں ہے مگر میں ان کو بھی چھوڑ کر چلا آیا. وہ کیسے؟ یہ تو بہت بری خبر ہے. ہاں بات کچھ ایسی ہی ہے مگر اس میں ان کا اپنا بھی تو عمل دخل ہے. کس کس کو دشمن نہیں بنایا انہوں نے. ایک وہ چودھری رحمت علی تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. اب پتہ نہیں اور کس کس کی باری ہے. رحمت علی, یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں وہ لمبا قصہ ہے. بہرحال وہ ادھر سودرا میں ایک پری چہرہ کا شکار ہو گیا تھا. اس کے آدمیوں نے اسے تباہ کر دیا اور پری چہرہ بھی ختم ہو گئی رحمت علی کے ساتھ. وہ ڈرامہ میں نے خود دیکھا ہے. اچھا,
کمال ہے، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ ادھر سودرا میں ہے؟ وہ اس طرح کہ ڈھلو صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ادھر جا ٹھہرتا ہے، اس کے پیچھے میں بھی وہاں جا نکلا۔ ان کا حکم تھا کہ میں رحمت علی کو ختم کر دوں، مگر وہ تو خود ہی مارا گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، مگر اب ڈھلو صاحب کس کے آگے آئے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال وہ آدمی بہت چالاک ہے اور ڈھلو صاحب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہی خیر کرے۔ ہاں، اور اب کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر میں نے فردوسی بیگم کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لی اور اسے اپنے سامنے رکھ کر آبی کے ساتھ کھانا کھانے لگا، مگر وہ ہاتھ کہاں رکھتا تھا اور جاتا کہاں تھا۔ ناچار میں نے اسے کھانا کھلایا اور خود بھی کھاتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر افضال احمد وہاں آ گئے اور مریض کو غور سے دیکھنے کے بعد بولے، ذرا یہ پٹی تو اتار دیں۔ ہاں، یہ پٹی تو اتارنی ہوگی، خود ہی یہ کام کریں، آبی نے کہا۔ وہ سیدھا ہو کر پلنگ پر لیٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پٹی اتاری تو جہاں اس کے دیدے تھے وہاں بس ایک ہلکا سا زخم تھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں جناب؟ آپ نے اپنے قرنیے کسی کو نکال کر دے دیے ہیں؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈاکٹر، مگر میں نے نہیں، یہ کسی نے میری آنکھوں سے نور چھین لیا ہے۔ میں تباہ ہو گیا ہوں ڈاکٹر، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ کمال ہے، میں نے ایسا کوئی آپریشن نہیں دیکھا جس میں کسی کے قرنیے نکال دیے گئے ہوں، دونوں قرنیے۔ یہ آپریشن کب ہوا ہے؟ کافی دن ہو گئے، اب تو زخم بھی بہت کم رہ گیا ہے۔ مگر وہ ڈاکٹر کون تھا؟ بس یہ تو پتہ نہیں چلتا، مگر کیا اس کی آنکھوں کا علاج ہو سکے گا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ علاج ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ کسی کے 2 قرنیے نکال کر یہاں لگا دیے جائیں تو ان کو نظر آنے لگے گا۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر، ایسا ہی ہوگا۔ میں نے یہ بات کچھ ایسے دلدوز انداز میں کہی کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گیا۔ کون صاحب ہے یہ ڈاکٹر؟ کوئی ان کا نام، کوئی ولدیت؟ ان کا نام ڈاکٹر دھمن ہے، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، مگر بہت بدنام بھی۔ او آئی سی، میں نے نام سنا ہے مگر دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ قرنی کو کیسے نکال سکتا ہے؟ کچھ ایسی ہی بات ہے ڈاکٹر۔ بہرحال اب غور سے دیکھیں، کیا یہ علاج ممکن ہے؟ ہاں، علاج ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، مگر خیر میں پٹی بدل دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آبی کی آنکھوں کی پٹی بدل دی اور وہ فیس لے کر چلا گیا۔ میں اور فردوسی بیگم بس دیکھتے رہ گئے، اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکے، کیا کہتے۔ اور وہ رائی کا پہاڑ بنانے والا میرا دوست آبی، سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں جمع کرنے والا، اس روز بھی نہیں رویا۔ وہ اپنے جمع جتھا دل کو بہت پہلے رو چکا تھا، اتنا رویا تھا کہ پھر اس سے رویا نہ گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف کو ہو کر لیٹ گیا۔ آبی، میں نے بڑے ہی دل گردے سے اس کا نام لیا۔ کچھ نہیں یار، بس ایک مرنے کی آرزو باقی ہے، زندگی میں اور رہ کر گیا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، مگر نہیں، تجھے میں زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، زندہ اور تابندہ۔ اب تو سو جا، میں تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ آبی کو یہ احساس تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ 2 گھڑی کے لیے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور میں اس کے پاس کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر فردوسی بیگم کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ وہ بھی بہت پریشان تھی، بولی، آپ رات 4 بجے یہاں سے واپس چلے گئے، میں سوچتی رہ گئی کہ آپ کیسے آدمی ہیں، مجھے بتایا تک نہیں۔ یہ بات نہیں ہے فردوسی بیگم، دراصل میں اس آدمی کی تلاش میں تھا، مجھے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ مل گیا۔ ہاں، ان کی حالت بہت خراب ہے، پتہ نہیں کیسے جی سکیں گے۔ ہاں واقعی حالت تو ایسی ہے، اور قرنیہ ملنا بہت مشکل ہے، مگر ابھی 4-5 آدمی ایسے ہیں جن کا قرنیہ مل سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات صرف اسے ہی معلوم ہے، مگر معاملہ تو کرنا ہی ہوگا۔ جن لوگوں نے ان کے قرنیے نکال لیے وہی اس کی قیمت بھی دیں گے، یہ ہوگا اور ضرور ہوگا، مگر کیسے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پتہ نہیں کیسے ہوگا، مگر یہ ہونا چاہیے۔ دھمن اور اس کے چیلے چاٹے آخر کس دن کام آئیں گے، میں ان کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ معاملہ بہرحال بہت ہی برا ہوا ہے، خدا نہ کرے آبی کی زندگی یوں پریشان حالی میں گزرے۔ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا فردوسی بیگم، میں ذرا یہ گاڑی دے آؤں، آپ اس کا خیال رکھیں، بے فکر رہیں، میرے لیے کسی عزیز سے کم نہیں ہے، کوشش کریں کہ آپ جلدی آ جائیں۔ ایسا نہ کہیں، یہ عزیز کا غم نہیں ہے، یہ اپنے کسی ماجائے کا غم ہے، اس کا خیال رکھیں، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے کچھ روپیہ جیب میں ڈالا اور پہلو سے لگی اچکن کی جیب میں سے میں نے پستول کو ٹھکانے سے دیکھا اور اسے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آیا۔
ظہیر کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی. اس پر سوار ہو کر میں طارق روڈ سے آگے نکل گیا. کافی دیر تک میں اسے ادھر ادھر بھگاتا رہا اور پھر ایک جگہ لے جا کر میں نے اس کو کھڑا کر دیا. گاڑی کھڑی کر کے میں نے تالا لگایا اور پھر وہاں سے کچھ دور جا کر ایک ٹیکسی میں جا بیٹھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. مجھے دراصل اس ڈاکٹر دھمن کی تلاش تھی اور اس عالیہ کی، جسے میں نے بہت مشکل سے پکڑا تھا اور بہت آسانی سے چھوڑ دیا تھا. اتنی آسانی سے کہ وہ میرے دوست آبی کو بھی لے ڈوبے تھے. ڈرائیور نے میرے کہنے پر گاڑی کا رخ ادھر موڑ دیا جہاں وہ حفیظ صاحب رہتے تھے. میرا خیال تھا کہ وہ اس وقت گھر پر ہوگا. کچھ ہی دیر بعد گاڑی وہاں جا ٹھہری. اس کو کرایہ دے کر میں نے فارغ کیا اور خود اس گلی کا جائزہ لینے لگا. میں نے آگے جا کر بڑے اطمینان سے دروازے پر دستک دی. ایک بچے نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ مجھے حفیظ صاحب سے ملنا ہے. اندر جا کر کہو کہ باہر ایک آدمی آیا ہے. اس نے ابھی کوئی بات نہیں کی تھی کہ حفیظ صاحب کی تیز ترار بیوی باہر نکل آئی. کس سے ملنا ہے آپ کو؟ حفیظ صاحب سے. ٹھہرے، میں بتاتی ہوں. نام کیا ہے آپ کا؟ ہاشم خان. اچھا، آپ وہی ہیں جو ہمیں 500 روپے دے کر گئے تھے. آپ اندر آ جائیں نا. اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا. معلوم یہ ہوتا تھا کہ حفیظ صاحب بیمار ہیں. وہ اس وقت چارپائی پر پڑے دکھائی دے رہے تھے. یہ کیا ہو گیا حسرت آپ کو؟ بس ایسے ہی، فلو ہو گیا، پھر فیور ہو گیا. فیور کے بعد پسلیاں دکھنے لگی. اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ پریشانی ہو گئی ہے. کیسی پریشانی؟ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. یہی کہ کچھ وہ ہو گیا ہے. تب تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، کمال ہے. چند دن پہلے تو آپ اچھے خاصے تھے. یہ قصہ کیا ہے؟ کچھ ہو گیا ہے مجھے، بس اللہ کی شان ہے. آپ سنائیں کیسے آنا ہوا؟ بات دراصل یہ تھی کہ میں اس کام کے بارے میں پوچھ رہا تھا. کام تو بس اللہ کے سپرد ہے. میں نے کوشش تو بہت کی ہے، مگر ابھی کوئی 15-20 دن لگیں گے آپ کے کام کو. اچھا، اپنے ڈاکٹر دھمن کہاں ہیں آج کل؟ وہ تو کل شام یہاں سے نکل کر واشنگٹن چلے گئے. ڈاکٹر عالیہ بھی ان کے ساتھ ہیں. نہیں یار، ایسا نہ کہیں. ان کے بغیر کاروبار کیسے چمکے گا؟ میں نے پریشان ہو کر کہا. وہ بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں، مہینہ یا 2 مہینہ رہ کر واپس آ جائیں گے. اوہ، یہ تو بہت برا ہوا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے. وہ بات میرے منہ سے ویسے ہی نکل گئی، مگر اس نے تو میری بات پکڑ لی. کیا کہا آپ نے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ ایسے میرے منہ سے نکل گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر دھمن ہی تو میرے کام کا آدمی تھا. اب وہ نہیں رہا تو بات کیسے بنے گی؟ بس ایسا ہی معاملہ ہے. ڈاکٹر بھٹی بھی ان کے ساتھ ہے اور وہ ہمارا مینیجر بھی. تو یہاں کون ہے؟ ان کی غیر حاضری میں یہاں کام کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. بس وہ سواد خان ہے، مکسی ہے، مگر وہ بھی زخمی ہے. کچھ اور لوگ ہیں. مگر اصل بات کیا ہے؟ کوئی خاص معاملہ ہے آپ کا ان سے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ آپ کو صحت دے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سواد خان کا گھر کہاں ہے؟ وہ تو ادھر گولی مار کے علاقے میں رہتا ہے. پر آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ایسے ہی. ذرا پتہ بتا دیں تو مہربانی ہوگی. لکھ لیں پتہ. یہ ڈائری مجھے دے دیں. میں نے اس کو ڈائری پکڑا دی. اس نے کاغذ قلم لے کر پتہ مجھے لکھ دیا. یہ تو بہت اچھا ہوا. میں سواد خان سے مل لیتا ہوں. میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں. جی نہیں شکریہ، بس 20 دن بعد آپ پتہ کر لیں. ہاں یہ تو ہے. یہ لیں 500 روپیہ رکھ لیں، بچوں کے کام آئے گا. اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے. اس نے نوٹ اپنے سامنے رکھ لیے. کوئی بات نہیں، آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے. میں پھر آؤں گا، آپ اپنا علاج کروائیں. یہ کہہ کر میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے تیز قدم اٹھاتا باہر آ گیا. اس گلی سے نکلتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال گہرا جاگزیر تھا کہ مجھے ان کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنی ہوگی. کاش مجھے وہاں سے امریکہ جانے کا پاسپورٹ مل سکتا. میں ان کے لیے وہاں جا کر زبردست مصیبت پیدا کر سکتا تھا. مگر کاش. میں نے اس سلسلے پر بھی غور کیا. پھر میں وہاں سے ایک نئی تجویز لے کر آگے روانہ ہوا. مجھے اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے وہاں تک جانا ہوگا. اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا. اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے. دوپہر کچھ خاموش ہو گئی تھی. میں نے بڑی سڑک سے ایک ٹیکسی پکڑی اور گولی مار جا پہنچا. مجھے سواد خان سے اب کی بار زیادہ دل جمعی سے بات کرنا ہوگی. دونوں بار وہ مجھ سے بہت زیادہ دب گیا تھا اور جیسے ہی موقع ملا اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا. اب کی بار ایسا نہیں ہوگا. مجھے کسی نہ کسی طرح سواد کی آنکھیں چاہیے تھیں. ایسی آنکھیں جو آبی کے کرنیے کی جگہ ٹھیک جا بیٹھیں. میں ہاتھ نہیں روک سکتا تھا. مجھے ہر حال میں سواد کی آنکھیں چاہیے تھی. لیکن یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں تھا. میں نے ساری صورتحال پر غور کر لیا تھا، مگر اس کو پکڑنا لازمی تھا.
بہرحال میں نے اس کے لیے خود کو اچھی طرح تیار کر لیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ آج رات میری اس سے ضرور مدبھیڑ ہوگی۔